Bringing radio back into life. MUL Online Radio. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हाज़रीन नाज़रीन, आप जानते हैं MUL पॉडकास्ट प्रोग्राम में आपका मेज़बान नदीम चौधरी आपकी बहुत ही अहम शख्सियत से मुलाकात कराता रहता है। आज के इस प्रोग्राम में हमारी बहुत ही अहम शख्सियत वो IT के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, कंप्यूटर साइंसेस की दुनिया में इनकलाब बर्पा करने जा रहे हैं। उनका नाम है आज़म मलिक। आज़म मलिक साहब फ्यूचर फिएस्ट के रूह रवा हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर IT कॉन्फ्रेंस करवा के एक ऐसी हलचल पैदा की है कि IT से वाबस्ता हर शख्स अब उनको जानता है, और जो उनकी शख्सियत से शनासा नहीं है वो उनकी कंपनी के नाम से शनासा ज़रूर है। आज फ्यूचर फिएस्ट ने इसी तरह एक कदम और आगे जाकर इजाब लैब्स के नाम से भी कारोबारी ज़िंदगी में अपना एक नाम बनवाया। आज हम उनसे बात करेंगे IT की, असर हाज़र की, कंप्यूटर साइंसेस की और उस डिजिटल दुनिया की जिसमें उन्होंने कदम रखा है और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने एक तारीख रकम की है। आइए मिलते हैं आज़म मलिक साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी साहब आपका। अभी मैंने मुख्तसर तारुफ आपका कराया कि आप फ्यूचर फिएस्ट और इजाब लैब के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। आपके बच्चे जो हैं बरखुरदार आपके उसको रन करते हैं और आप उनकी सुपरविजन करते हैं। जी जी, ये बताइए, आपका जहाँ तक आप मेरे कुलीग भी रहे, आपका सहाफ़त से, जर्नलिज़म से, शायरी से, अदब से ताल्लुक़ है। जी ये शायरी अदब तो बड़ी सनफ़ नाज़ुक सी बात है, ये एकदम आप कंप्यूटर साइंसेज और IT की दुनिया में कैसे चले गए? जी, बहुत शुक्रिया जी सर, बड़ा अहम सवाल आपने किया। आपका माशाल्लाह वो सारा तजुर्बा इसमें नज़र आ रहा है सहाफ़त वाला। मैं सर जिस तरह आपने बताया, मुझे फ़ख्र होता है हमेशा, और जब मुझे पता चला कि आपके साथ मेरा ये पॉडकास्ट है तो एक एजाज़ फ़ील हुआ कि एक पुराने दोस्त से मुलाकात होगी बहुत सालों बाद। जी। मैं सर जर्नलिज़म के बाद जब शायरी में मेरा एक नाम बना, पंजाबी शायर के हवाले से एक लोगों ने शनाख्त दी, लेकिन जब 2016 में मेरे बेटे ने अर्ज़श आज़म, वो अभी 27 साल का है माशाल्लाह, तो उसने 18 साल की उम्र में जब FSC के बाद कहा कि मैं आगे पढ़ना नहीं चाहता, मैं एक IT कंपनी बनाऊंगा जो पाकिस्तान में IT इकोसिस्टम बिल्ड करेगी और वो दुनिया भर से इन्वेस्टर्स को लाएगी कि हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें, हमारे नौजवानों के टैलेंट को पहचानें, उनके साथ काम करें और पाकिस्तान में ज़र मुबादला आए। मुझे उसकी सोच बड़ी अच्छी लगी कि एक 18 साल का बच्चा इतना अच्छा सोच रहा है मेरे मुल्क के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में। तो उस पर मुझे ट्रस्ट इकबाल के शेर से आया था कि खिरद को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो मुझे ये तो अंदाज़ा था कि हमारी जो कौम के नौजवान हैं हमसे आगे हैं, और इकबाल ने ये 100 साल पहले फरमा दिया था। तो मैंने उसे उस पर ट्रस्ट किया और उसे कहा कि तुम जो चाहते हो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, आप भी इसमें रहे हैं सहाफ़त में, आपको पता है सहाफ़ियों के पास तब इतने पैसे नहीं होते थे। अब तो एंकर्स माशाल्लाह बड़े आसूदा हैं। लेकिन ये बात सिर्फ एंकर्स तक की महदूद है, सहाफ़ी अब भी जो है वो सफ़ेद पोशी है। बिल्कुल सही फरमाया। तो मैंने अपनी गाड़ी बेच दी इस बच्चे के लिए कि यार मेरे पास गाड़ी है जो अभी एसेट है, और बेच के उसको मैंने 6 लाख रुपए दिए। 10 लाख की गाड़ी वो बिकी थी, तो उसने इजाद लैब्स बनाई। अच्छा, पहले वो पाकिस्तान से डेलीगेशन IT के जो लोग थे, टेक लीडर्स थे, उनको लेके जाता था दुनिया भर में, अमेरिका, यूरोप, और वहाँ जाके उनका इंटरेक्शन कराता था IT कंपनियों से, और पाकिस्तान में सरमाया आया, उनके काम को उन्होंने पहचाना। लेकिन उसका हमेशा से ख्वाब था कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं करते यूरोप अमेरिका जाके अपनी सलाहियत किसी को दिखाना, तो उनके लिए मैं ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस करूं जो पाकिस्तान में दुनिया भर से लोग आए। तो ये 2022 में उसने पहला फ्यूचर फेस्ट किया इस्लामाबाद में। उसमें कोई 35,000 लोगों ने अटेंड किया और पूरी दुनिया से लोग आए, जो कि उसकी दोस्तियाँ थी, वो 30 मुल्कों में जा चुका है कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के लिए। तो उसने जो दुनिया भर में देखा, उसने उसी सतह की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में कराने की कोशिश की। पहली में हमें उस सतह पे कामयाबी नहीं मिली, हालांकि 35,000 लोगों का आ जाना भी बहुत बड़ी पाकिस्तानी माहौल में, आप जिस तरह आपने फरमाया भी कि IT का रुझान नहीं था हमारे यहाँ। तो अभी हमने तीसरा करवाया है जनवरी में फ्यूचर फेस्ट एक्सपो में, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 3 लाख लोगों ने अटेंड किया 3 दिनों में, जो कि मुल्क की तारीख में कहीं उसकी मिसाल नहीं मिलती। बहुत बड़ा फिगर। तो ये टेक कॉन्फ्रेंस थी, इसमें 147 हमारे इंटरनेशनल गेस्ट थे जो कि इन्वेस्टर थे और दुनिया भर से पाकिस्तान में आए थे। तो पिछली जो हमने कराई 2023 में, उसमें $200 मिलियन की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हुई, जो कि ऑन रिकॉर्ड है।
تو مجھے بھی زندگی کا مقصد مل گیا کہ میں شاعر بھی بہت لوگ مجھ سے اچھا کر رہے ہیں کام، صحافی بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن اگر میں اپنے بچے کو سپورٹ کروں کہ ملک میں پیسے وہ لا رہا ہے اور مجھے بھی سپورٹ کر رہا ہے، مجھے بھی اس نے جو میں نے گاڑی بیچی تھی اس نے وہ یاد رکھا، اور پچھلے سال اس نے مجھے فارچونر گفٹ کی. ماشاء اللہ. تو وہ ایک فیملی کی تو ایک سکسیس سٹوری تھی، لیکن ملک میں جتنے زیادہ پیسے آئے، جتنے لوگ آئے، پاکستان کا سافٹ امیج بنا، تو پھر میں نے بھی اپنے آپ کو ان کے لیے یہ سوچا کہ میں ساری زندگی ان کے ساتھ کام کروں گا اور انہی کے اس مقصد کو لے کے آگے بڑھوں گا. اچھا یہ بتائیے کہ ابھی آپ کی ابتدائی آپ نے بتا دیا کہ آئی ٹی کے حوالے سے آپ نے ایکسپو کی. ایکسپو کے علاوہ بھی آپ کے آگے کوئی پروجیکٹ ہے؟ آپ نے اس کو کوئی ڈیزائن کیا یا آپ کے برخوردار اس کے علاوہ بھی کچھ سوچ رہے ہیں کہ آئی ٹی کے حوالے سے ایکسپو کے علاوہ کوئی انسٹیٹیوشن کے حوالے سے یا پریکٹیکل اس کے حوالے سے اسکلز کو باہر کی دنیا میں پہنچانے کوئی آپ کے پاس آئیڈیاز جی پروجیکٹ ہیں تو ضرور. بہت اچھا آپ کا یہ سوال ہے جی، کہ ظاہر ہے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت اچھا کام پاکستان میں لوگ کر رہے ہیں، سافٹ ویئر ہاؤسز، فری لانسرز. بلکہ میں آپ کی وساطت سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا سننے والوں سے کہ جو یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں منہاج یونیورسٹی کا، اور بہت زیادہ لوگوں تک یہ دیکھا جاتا ہے، اس کی بڑی ایک مقبولیت ہے. تو میں بتانا چاہوں گا کہ پاکستانی نوجوانوں نے دنیا میں تیسری بڑی فری لانسنگ کمیونٹی کا اعزاز حاصل کی ہے، کہ دنیا بھر میں پاکستانی نوجوان تیسرے نمبر پہ ہیں جو فری لانسنگ سے کما رہے ہیں. تو آپ نے صحیح فرمایا کہ اتنی بڑی اور بھی جہتیں ہیں اس میں. ایجاد لیبز 3 طرح کے کام کرتی ہے. ایک تو ہم پاکستانی کمپنیوں کو رجسٹرڈ کراتے ہیں امریکہ میں ایز LLC. اس سے کیا ہوتا ہے کہ انہیں پے پال کی ایکسیس مل جاتی ہے، انہیں امریکن بزنس ID مل جاتی ہے. تو بھی چونکہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں پے پال کی ایکسیس نہیں ہے پاکستان میں، انشاءاللہ جلدی آ جائے گی. ہماری حکومت اس کے لیے کوششیں کر رہی ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں بڑا کام کیا جا رہا ہے. تو وہ 5000 کے قریب کمپنیاں رجسٹرڈ کرائی ہیں ہم نے، جس کی وجہ سے پاکستان کی 5000 کمپنیوں کو ایکسپوجر ملا، ان کا کام بڑھا، اور وہ ہمارے وکیل بن گئے ہمیں لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچانے میں. انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر وہ پہنچ گئے، ایکسیس ان کو مل گئی. جی صحیح مل گئی، اور وہ دوسروں کے لیے ایک کامیابی کی مثال بن گئے. انہیں دیکھ کے اور لوگ بھی کامیابی کی طرف لگ گئے اور IT کی طرف آئے. دوسرا کام یہ کیا ایجاد لیبز نے، جو سٹارٹ تھا میرے بیٹے ارزش کا، کہ وہ دنیا بھر میں ٹیک کانفرنسز کراتا ہے پاکستان ٹیک سمٹ کے نام سے. ابھی کوئی 4 ماہ پہلے ہم نے ناروے میں کرائی. 70 IT کمپنیوں کے CEOs ہمارے ساتھ گئے تھے، تو ان کی وہاں ہم نے B2B ملاقاتیں کرائیں وہاں کی کمپنیز سے، انویسٹر سے. اور اس کا ایک یہ آفٹر افیکٹ تھا کہ ابھی ناروے سے بھی 7 لوگ آئے ہوئے تھے اٹینڈ کرنے کانفرنس، اور وہ سارے انویسٹرز تھے. تو وہ یہ تینوں کام اس طرح جڑے کہ ہمارا بزنس ہی پاکستان کے امیج کو پروموٹ کرنا ہے. تو اس لیے جو ادارے وطن سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ وطن کا اچھا سوچتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارا ایک قدرتی بانڈ ہے کہ ہمارا بزنس ہی یہ ہے کہ ہم پاکستان کا امیج اچھا بنائیں تاکہ دنیا بھر سے انویسٹر آئیں، پاکستان کے ساتھ کام کریں، اور اس ملک کا جو اصل چہرہ ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے وہ دنیا تک پہنچے. اور سب سے اہم بات بلکہ یہ آبادی کے لحاظ سے ہمارا ملک دنیا کے 6 یا 5ویں نمبر پر آتا ہے. اور ایجوکیشن کے حوالے سے بے شک ہم اس کی جو بھی فگر دیں، لیکن راؤنڈ اباؤٹ ہماری 30% آبادی جو ہے پاپولیشن، وہ ایک ایسی زبان بھی جانتی ہے جو اردو زبان کے علاوہ ایک انٹرنیشنل لینگویج انگریزی زبان میں ان کی مہارت موجود ہے. اور انگریزی کی پوری دنیا کے اندر ایک جگہ آلریڈی موجود ہے جس کو فل کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے پالیسی بنانا بھی بہت ضروری ہے جی. اور اس کے حوالے سے نوجوان نسل کو اس طرف لے کے جانا بھی بہت ضروری ہے. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کے برخوردار نے 18 سال کی عمر میں یہ کام شروع کیا، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ IT کی. آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کو اس سلسلے میں، جس طرح آپ کام کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر، کیا سپورٹ کرنی چاہیے؟ حکومت کی سطح پہ آپ کو کیا سپورٹ ملنی چاہیے جس کے بعد IT کی دنیا میں آپ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں؟ جی یوسف، آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ ہماری حکومتیں اتنی بدقسمتی سے اتنی معاونت نہیں کر پاتی پرائیویٹ سیکٹر کی، اور درمیان میں کوئی گیپ نظر آتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو پروموٹ کرے، اور اگر کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو بھی اتنی ہی سرپرستی ہونی چاہیے جتنی کہ آپ کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی آپ کرتے. تو ہم چونکہ پرائیویٹ ادارے بہت سارے ہیں جو بہت بڑا کام کر رہے ہیں پاکستان میں، اور ان کی وجہ سے بھی دنیا میں وہ جو آپ نے بتایا کہ ہم ایک بڑے انگریزی بولنے والے ملک کے طور پہ بھی پہچانے جا رہے ہیں. تو یہ جتنی میں نے بات کی فری لانسنگ بھی نوجوانوں نے خود سے کی ہے.
آپ کے سامنے ہے کہ ہماری حکومتیں کتنا فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں آئی ٹی سیکٹر کو. ابھی الحمدللہ کافی بہتر ہے کہ ہماری حکومت اس دفعہ کافی بہتر ڈائمنشن میں انہوں نے اقدامات کیے ہیں. لیکن ابھی بھی ایک گیپ ہے پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر سے. جس طرح ہم نے ابھی ایکسپو میں کیا اور سارے لوگ مانتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی کانفرنس تھی, تو گورنر صاحب وہاں آئے, اس کے افتتاح پہ انہوں نے بہت ہی اپریشیٹ کیا میرے بیٹے کو, ہمیں, اور انہوں نے کہا کہ میں اس ملک کے لیے آپ کے ساتھ ہوں ہر وقت. اور مشال ملک بھی آئیں. اس طرح یقینی طور پہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں ہمیشہ جو آپ کو پرو ایکٹیولی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جو بھی بندہ کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن آئی ٹی منسٹری نے جس طرح کرنا چاہیے تھا اس طرح ہمیں نہیں سپورٹ کیا اور نہ ہی پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. بلکہ جو ایکسپو ہے اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے چارجز لینے کی بجائے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا. بالکل. اچھا, چونکہ کہتے ہیں کہ یہ اٹانومس باڈی ہے اور یہ اس میں پرائیویٹ لوگ زیادہ ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ پیسے لے کے بھی سروسز دے رہے ہیں تو تب بھی کوئی برا نہیں کر رہے, کیونکہ اس طرح کی سہولت گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے. اگر ہم پوری دنیا سے مہمان بلا لیں اور آگے سے گورنمنٹ انہیں ویلکم کر رہی ہو تو وہ کبھی بھی پاکستان میں دوبارہ نہ آئے, کیونکہ ہمارے اتنے لوپ ہولز ہوتے ہیں. لوگ ہمیشہ ذاتی مفادات کا خیال کرتے ہیں. ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ کرپشن میں بھی جس طرح ہم نے 2 اچھی باتیں کی کہ فری لانسنگ میں اور انگلش بولنے میں ہمارے ملک کا نام ہے, تو کرپشن میں بھی ہماری بڑی پہچان ہے دنیا میں. تو یہ عام بندے نے نہیں بنائی, یہ گورنمنٹ میں موجود ان لوگوں نے بنائی ہے جو کہ ایک نیگیٹو فیس ہے پاکستان کا. بہت اچھے اچھے لوگ بھی حکومت میں موجود ہیں, لیکن ایسے بھی ہیں جنہیں اپنی ذات سے آگے کچھ نظر نہیں آتا. تو ابھی عوام ماشاءاللہ بہت باشعور ہیں, یہ خود ہی دیکھ لیں گے اور فیصلہ کر لیں گے. لیکن دنیا ایک گلوبل ولیج بنتی جا رہی ہے, اس لیے جو نیگیٹو چلتا ہے یا جو شارٹ کٹ کرتے ہیں یا اپنی ذات کے لیے وہ فائدے زیادہ ڈھونڈتے ہیں تو بڑی جلدی ایکسپوز ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح کہا. قانون قدرت بھی ہے. جی جی. اور آپ تو شاعر لوگ ہیں, آپ تو ایسی چیزوں کو بڑا اچھا دیکھتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں. بلکہ میں اس کے ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ بھی کرنا ہوں, اپنی شاعری کا بے شک پنجابی کے اندر کوئی 2-4 جملے 2-4 اشعار اگر آپ وہ پیش کریں تو ہمارے بہت شکریہ اسٹوڈنٹ کے لیے اور نوجوانوں کے لیے بہت آپ کی محبت. ہی ایک اچھا اینکر وہی ہوتا ہے جو آپ کی ساری چیزیں گلوا لے, جو آپ شاید اس وقت تیار نہیں بھی ہوتے اس کے لیے. تو آپ کا شکریہ. میں ضرور جی ایک اپنی غزل کے کچھ شعر میں اپنے دوستوں کے ساتھ, سننے والوں کے ساتھ ضرور کروں گا سانجھے ان سے, تاکہ چونکہ میں پنجابی میں لکھتا ہوں زیادہ اور میری پہچان ہے, اور میں اردو کو بھی بہت اچھا سمجھتا ہوں. ساری زبانیں لوگوں کو جوڑ رہی ہوتی ہیں, لیکن مادری زبان کا آپ کے نزدیک ایک اور ہی مقام ہوتا ہے. تو ہماری چونکہ زبان کو بھی پیچھے رکھنے کے لیے انگریز نے بہت سازشیں کی ہیں, اور پنجابی لوگ بولتے ہوئے شرم کرتے ہیں. سرائکی بیچ کے اندر کہ چس بڑی آندی ہے. کیا بات. میں ضرور جی ایک تو ایک غزل کے کچھ شعر ہیں کہ آؤ رل کے قسماں کھائیے, لگیاں دی لج توڑ نبھائیے. آؤ رل کے قسماں کھائیے, لگیاں دی لج توڑ نبھائیے. ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਬਣਾਈਏ. ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਬਣਾਈਏ. ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਬਣਾਈਏ. ਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਵਰਕਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਰੂਹ ਦਾ ਵਰਕਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡਾ ਆਜ਼ਮ ਕਲਮ ਬਣਾਈਏ. کہ ہم اپنے جسم کو ایسا بنائیں کہ روح پہ کچھ تاثر چھوڑ جائے. بہت خوب, بہت شکریہ جی, آپ نے مجھے موقع دیا. کہ اعظم ملک صاحب یہ گفتگو تو چلتی رہے گی. اب آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کا جو آئی ٹی کا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ گنجائش کتنی ہے, اور اگر انٹرنیشنل دنیا کا عالمی دنیا کی جو دور ہے اس دور میں ہمیں ان کے ہم قدم ہونے کے لیے کتنا عرصہ درکار ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے. اس کے ساتھ ہی ایک ضمنی سوال ہے, ہمیں کس کس سیکٹر میں کن کن چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے جس سے نوجوان نسل اس آئی ٹی سیکٹر میں زیادہ سے زیادہ قدم جما سکتی ہے؟ جی سر, بہت اہم آپ نے دونوں ہی سوال کیے کہ ہمیں ہمارے پاس 2 مثالیں موجود ہیں جی ہمارے ہمسایہ ممالک کی, بھارت اور بنگلہ دیش. ہم بغیر کسی تعصب کے اس لیے مثال دیتے ہیں کہ جو بھی بندہ ترقی کر رہا ہے اس سے سیکھنے کے لیے ہمیشہ آپ کے پاس گنجائش ہوتی. تو جس طرح ہمارے ہمسایہ ممالک نے کوئی 20 سال پہلے یہ پلاننگ کر لی تھی کہ ہم نے آئی ٹی میں لوگوں کو ایجوکیشن دینی ہے, اور سبسڈائز ایجوکیشن دی گئی, اور دنیا میں بڑی جگہ پہ ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مینیجرز لیول پہ. اور جب وہ ایک بھارتی یا بنگلہ دیشی کہیں بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس کمپنی میں کوئی نہ کوئی اپنے ملک کا بندہ بھی لانے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. تو ہم نے ہمیشہ ہی ڈرائیور بھیجے یورپ میں, ناروے میں, اور ڈرائیور جا کے بیچارے الٹا پاکستان گئے, مجھے انہوں نے خراب کیا کیونکہ موسٹلی پڑھے لکھے نہیں تھے, لیبر میں گئے.
تو وہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے. ان سے جو لوگوں کا انٹریکشن ہوا تو دنیا نے سمجھ لیا کہ پاکستان یہی ہے جو وہ لوگ ہیں. بلکہ بہت زیادہ تعداد میں یہ جو لوگ جو ہے ڈنکی لگا کے جس کو کہتے ہیں ڈنکی لگا کے. جی جو ہماری ایتھکس ہے جی وہ ہماری اتنی اچھی نہیں ہے اور ہونی چاہیے. اچھا جب ہم پہ لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے کہ یار پاکستان میں ایک بندہ ہے اس کے ساتھ میں کام کروں گا تو وہ جھوٹ بولتا ہے. اچھا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جھوٹ جو ہے وہ ہمارے ملک کو کتنا نقصان پہنچا رہا ہے. اگر آپ میں ایک صلاحیت نہیں ہے تو آپ کیوں اپنے سی وی میں ڈال دیتے ہیں کہ مجھے کینوا آتا ہے, میں یہ صلاحیت مجھے آتی ہے, میں گرافک ڈیزائنر ہوں, جب کہ آپ ابھی سیکھ رہے ہوتے. تو ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے ہمیشہ سے رہا. میں نے بھی اپنے جوانی میں دیکھا جب جن دنوں ہم جنگ میں اکٹھے تھے کہ جو ہمارا دوست پولیس میں اے ایس آئی بھرتی ہو گیا وہ خود کو تھانے دار کہتا تھا. وہ شو کرتا تھا میں جس طرح ایس ایچ ہوں یا سب انسپیکٹر ہوں. اور ایک دو نائب تحصیلدار میرے دوست تھے, انہیں جب پوچھنا تو انہوں نے کہا میں تحصیلدار ہوں. اور ہمارے یہاں تھوڑا زیادہ بتانے کا ایک بیماری ہے, شو زیادہ کرتے ہیں ہم, ہوتے نہیں. تو جو یہ دو مثالیں ہیں آپ کے سوال کے جواب میں بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم ان دونوں کو ہی فالو کر لیں اور ابھی سے ہی ترجیح بنا لیں اپنی آئی ٹی کو کہ دنیا میں پلاننگ لانگ ٹرم کریں. دوسرا یہ ہے کہ ہماری حکومتیں اور خاص طور پہ آئی ٹی منسٹری ان پرائیویٹ اداروں کے ساتھ بھی بغض نہ رکھے جو اچھا کام کر رہے ہیں. کہ آپ تو کر رہے ہیں لیکن اگر کوئی اور اچھا کر رہا ہے تو اسے بھی سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح ہماری کانفرنس میں گورنر صاحب تشریف لائے, 3 لاکھ بندے پہلی دفعہ اکٹھے ہوئے پاکستان میں ٹیک کے کسی پلیٹ فارم پہ. تو میں درخواست کروں گا کہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ان کو پیٹرائز کریں اور یہ سمجھیں کہ وہ حکومت کا کام ہی کر رہے ہیں. بنیادی طور پر ایسے لوگ جو ہے وہ ایک طرح سے حکومت کے ایک ایسے ایمبیسڈر ہوتے ہیں جو آپ کے ملک کی شناخت بنتے ہیں باہر کی دنیا میں جا کر. اور جب آپ اپنے ملک میں ان کی شناخت کو مسخ کرتے ہیں یا ان کو سپورٹ نہیں کرتے تو یہ ایک بدقسمتی ہی کہا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. اب آتے ہیں ایک سٹیپ اور آگے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جیسے انڈیا جیسے بنگلہ دیش انہوں نے آئی ٹی کی دنیا میں قدم رکھا, ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی اور پھر انہوں نے ایک ٹارگٹ بھی اچیو کیے. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں اگر لانگ ٹرم پلاننگ کی جائے تو ہمیں آئی ٹی کے کون کون سے شعبہ جات ہیں جن کو آگے لے کے چلنا چاہیے؟ نمبر 1, آئی ٹی کے اندر بھی بہت سی ویریشنز ہیں جی. اس میں کس شعبے کے اندر ہمیں آگے آنا چاہیے. اور سرکاری سطح پر ابھی تو آئی ٹی کی دنیا میں گورنمنٹ سیکٹر پہ بڑا معمولی سا کام ہوا ہے. پچھلی گورنمنٹ میں ثانیہ نصر کا نام ایک سامنے آیا تھا کہ اس نے یہ سافٹ ویئر بنایا, یہ بنایا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس کے لیے کتنا بجٹ رکھنا چاہیے جی. اور اگر لانگ ٹرم پلاننگ ہو تو کم از کم پہلے سٹیپ میں کیا کرنا چاہیے؟ جی بہت شکریہ. جو سب ہے بھی اسی طرح سوچتا ہوں جیسے آپ نے سوال کیا ہے, اس میں آپ کا درد بھی نظر آ رہا ہے اپنے ملک کے لیے. میں چاہتا ہوں کہ ایمرجنسی کی بنیاد پہ نا جی شارٹ کورسز شروع کیے جائیں یونیورسٹیز میں. ایمرجنسی اچھا جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا, میں ایک اور بھی ایڈ کروں گا کہ میں نے اس دن ایک ڈیٹا پڑھ رہا تھا کہ دنیا بھر میں جتنے بھی ممالک فری لانسنگ سے یا اپنی سروسز بیچ کے کما رہے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ ریونیو انڈیا میں جا رہا ہے. جبکہ ہمارے نوجوانوں کی بھی صلاحیت کسی طرح سے کم نہیں ہے, لیکن ہم نے اس طرح کے راستے نہیں بنائے کہ وہ ہمارے بچے جو ہیں وہ وہاں تک پہنچ سکیں. تو اگر ہم یہ کریں کہ اس کو ہنگامی ایمرجنسی نافذ کر دیں, اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو مجھے تو الیکشن سے زیادہ بھی یہ ضروری لگتا ہے کہ اس طرح کی کانفرنسز ہوں جس میں دنیا سے لوگ آئیں اور پاکستان میں انویسٹ کریں اور پاکستان کا اچھا امیج لے کے جائیں. تو اگر ہم یہ کر لیں کہ ہر بندے کے لیے کوئی شارٹ کورس ہم اس طرح کر لیں کہ ہماری یونیورسٹیاں ہمارے کالجز شام میں ایکسٹرا کلاسز لگا رہے ہیں اور لوگوں کو 6 ماہ کے کورس کرائیں. اگر ایک بندہ 6 ماہ میں آن لائن ارننگ کے قابل ہو جاتا ہے اور وہ $1 پاکستان میں لے آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت سارے سیاستدانوں سے زیادہ اس ملک کی خدمت کر رہا ہے جو ملک میں ڈالر لا رہا ہے. اور جب $1 آ جائے گا اس کے اکاؤنٹ میں تو پھر اسے میں اور آپ بھی نہیں روک سکتے کیونکہ اس کو انسینٹو مل جائے گا, اسے ایک راستہ مل گیا کامیابی کا. اور اگر آپ ڈالر میں کما رہے ہیں تو آپ کو مہنگائی بھی آپ پہ اس طرح اثر انداز نہیں ہوتی جس طرح ہمارے مقامی طور پہ پاکستان روپے میں کمانے والے لوگوں پہ اثر انداز ہوتی. تو اگر ہم یہ کر لیں کہ ہر پاکستانی کو, خاص طور پہ نوجوان کو, اور ہم خوش قسمت ہیں کہ نوجوانوں کی بڑی تعداد ہمارے ملک میں ہے اور شاید دنیا میں ہم ایسے 1-2 ہی ملک ہیں جہاں پہ نوجوانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. تو ان کو ہم ان 35% کو آن لائن کمانا سکھائیں اور وہ جب وہ آن لائن کمائیں گے تو وہ ڈنکی لگانے کا رواج بھی کم ہو جائے گا. اگر اب یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو ڈالر آ رہے ہیں اور آپ امریکہ میں کسی کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہو, میں آپ کو 20 ایسی مثالیں دے سکتا ہوں کہ پاکستان میں رہ کے بچے
امریکہ اور UK کی کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں اور ڈالرز میں کما رہے ہیں. تو جب آپ کو اس کو آپ فروغ دیں گے تو لوگ غیر قانونی طور سے ملک سے باہر جانا بھی کم کر دیں گے. ہمارا ملک بہت خوبصورت ملک ہے اور ہمارے لوگوں کی ویلیوز اتنی اچھی ہیں کہ آپ کسی گاؤں میں جائیں تو لوگ ادھار لے کے بھی مہمان نوازی کرتے ہیں. تو یہ جو کلچر ہے، یہ فیس ہے، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم پوری دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ ہماری قوم کے نوجوان کتنے اچھے ہیں. تو یہ میری تجویز ہے آپ کے وساطت سے کہ فوری طور پہ ایمرجنسی کی بنیادوں پہ شارٹ کورسز شروع کریں. ایمرجنسی لگا دیں، ایمرجنسی ہونی چاہیے. اور جب آپ ویب ایڈیٹنگ سکھائیں گے، ویڈیو ایڈیٹنگ سکھائیں گے. دیکھیے UK میں اتنا بزنس ہے، ابھی انہیں اتنے ویڈیو ایڈیٹر چاہیے کہ اگر پاکستان میں ہم دے دیں انہیں، آپ کینوا پہ چلے جائیں، گرافک ڈیزائننگ سیکھ لیں گھر بیٹھے. تو جتنے میں 3-4 حافظ قرآن میں ان کے انٹرویو کر چکا ہوں جو پاکستان میں بیٹھ کے آن لائن UK اور امریکہ میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں اور ڈالرز میں کما رہے ہیں. تو وہ اپنا مقصد بھی پورا کر رہے ہیں، ایک اچھے کاز کو بھی آگے لے کے جا رہے ہیں. لیکن انہوں نے ٹیکنالوجی سے دوستی کی. ابھی میں جس طرح سوشل میڈیا کا ایک طالب علم ہوں تو میں اس لیے پوڈ کاسٹ کو انتہائی اہمیت دیتا ہوں کہ لوگ آپ سے جڑ رہے ہوتے. بظاہر ہم دونوں دوست بیٹھے ہوئے اس کمرے میں، لیکن یہ آواز جب لاکھوں تک پہنچے گی تو اگر کوئی ایک بندہ بھی بدل جاتا ہے ہمارے میسج سے، آپ کے سوال کے جواب میں جو میں باتیں شیئر کر رہا ہوں، تو میں سمجھوں گا ہمارا دونوں کا بیٹھنے کا مقصد پورا ہو گیا. آپ کا پیغام بہت آگے تک، جی بہت آگے تک پہنچ جاتا ہے. اچھا، پروگرام کا وقت بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہوتا جا رہا ہے. جی میں چاہ رہا ہوں کہ اس پروگرام کے وقت کے ختم ہونے سے پہلے آپ اپنا کوئی پیغام جو ہمارے اسٹوڈنٹ کے نام ہو، کیونکہ یہ مناج TV کا جو ہمارا آفیشیل YouTube چینل ہے، اس میں ہماری یونیورسٹی کے تو اسٹوڈنٹ سن ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سے وابستہ تقریباً 2 ملین پیپلز ہیں اور ہمارے نیٹ ورک میں اتنے زیادہ لوگ ہیں اور یہ ایک انٹرویو پھر بہت زیادہ چینلز پہ بھی چلتا ہے. تو لاکھوں نوجوان آپ کا پیغام سنیں، آپ ان تک کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا منہاج یونیورسٹی کا. جب ہم فیوچر فیسٹ کے انعقاد کے لیے روڈ شو کر رہے تھے اور میں ملک کی 80 یونیورسٹیوں میں گیا، 40 شہروں میں، تو ان کا شکریہ کہ انہوں نے ندیم چودھری صاحب کی وساطت سے ہمیں یہاں پہ موقع دیا کہ ہم یہاں کے بچوں سے بات کر سکیں. اور یہ بچے وہاں گئے بھی، ہمارے ایونٹ میں نے سپورٹ کیا. اور جو میں نے 40 شہروں سے سیکھا وہ یہ تھا کہ ہر نوجوان کو میں درخواست کروں گا کہ وہ آن لائن کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور سیکھیں جس سے وہ کما سکیں. بہت مشکل نہیں ہے. اس کی ایک دلیل میرے پاس یہ ہے کہ پاکستانی خواتین نے آپ سے بازی اس طرح لے گئیں کہ انہوں نے آن لائن جتنی بھی ریسیپیز تھی دنیا کے ہر طرح کے کھانے بنانے سیکھ لی ہیں. لیکن YouTube پہ اتنے طریقے پڑے ہوئے آن لائن کمانے کے جس سے ہمارے نوجوان نہیں سیکھ سکے. آپ آج ہی اگر YouTube پہ لکھیں کہ میں آن لائن 1 لاکھ روپے ماہانہ کیسے کما سکتا ہوں تو آپ 100 ویڈیوز کی لسٹ دیکھ سکتے ہیں جس میں پریکٹیکل مسالے موجود ہوں گی، سکسیس سٹوریز موجود ہوں گی. تو میری درخواست ہے کہ آپ آن لائن کمانا شروع کریں جس سے آپ کی فیملی کم از کم خوشحال ہو اور اس ملک میں ڈالر آئیں. اور میں ایک بہت ہی اچھے شاعر کی نظم کے 4 مصرے آپ کی نظر کرتا ہوں. چلو آؤ زمین کھودیں اور اس میں اپنے دل بو دیں، کریں آبیاری اس کی آرزوؤں کے پسینے سے کہ اس بے رنگ جینے سے نہ تم خوش ہو نہ میں خوش ہوں. بہت شکریہ عاظم ملک صاحب. حاضرین و ناظرین، آپ نے عاظم ملک کی باتیں سنی. ان کی باتوں میں رہنمائی بھی تھی اور ایک استاد کے طور پر جو بہترین سبق ہے انہوں نے اپنے نوجوانوں کو پہنچایا بھی. اور ان کی باتوں میں ایک امید بھی تھی، پاکستان کے ساتھ ایک محبت بھی تھی. اور ان کی امید کو دیکھتے ہوئے مجھے ظہیر کاشمیری صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. جی ہمیں خبر ہے ہم ہی ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ ندیم چودھری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. Bringing radio back into life. MUL Online Radio.